नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक जलीलुल क़दर पैगम्बर हैं और आपकी ज़िंदगी बेशुमार मोजज़ात से भरी पड़ी है कि अल्लाह ताला ने आपके ज़िक्र को पूरे कुरान मजीद पर फैला दिया है। कमाल अल्लाह ताला ने यहाँ क्या दिखाया कि वो बादशाह जो मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के दरपे था और उसने हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए, लेकिन उसी के महल में अल्लाह ताला ने परवरिश कराई मूसा अलैहिस्सलाम। वहाँ से एक आवाज़ आई, मूसा मैं तुम्हारा रब अल्लाह हूँ, तू पाक वादी में है, जूते उतार दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के बुनियादी नज़रियात के अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेल रियाज़। नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक जलीलुल क़दर पैगम्बर हैं। आप अलैहिस्सलाम 1392 क़ब्ल मसीह में मिस्र में पैदा हुए और आपकी ज़िंदगी बेशुमार मोजज़ात से भरी पड़ी है। इंतहाई ख़तरनाक हालात में पैदाइश, फ़िरौन के महल के अंदर परवरिश, मुदैन से वापसी पर कोहे तूर पर अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू का शर्फ़, नबूवत और रिसालत अता होना, अल्लाह ताला का आपको फ़िरौन की तरफ भेजना और आपका फ़िरौन से बनी इसराइल की रिहाई का मुतालबा, फ़िरौन का इनकार, आप अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का ताक़ुब, समंदर में रास्ता बनना, आप और आप अलैहिस्सलाम की कौम का निकल जाना और फ़िरौन का गर्क हो जाना, तौरात का अता होना, सहराई सीना में बादल और मन सलवा के मोइज़ात, अल-गर्ज़। आपकी ज़िंदगी बेशुमार ऐसे मोइज़ात और वाक़यात से भरी पड़ी है जो कि हमारे लिए बहुत सा सबक अपने अंदर रखते हैं। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम के वाक़यात किस अहमियत के हामिल हैं, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आपके ज़िक्र को पूरे कुरान मजीद पर फैला दिया है। और अगर हम उन तमाम आयात को इकट्ठा करें जिनमें आप अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात हैं, तो ये कम व बेश 250 पारे या कुरान का 10वां हिस्सा बनता है। इनमें सूरह कसस और सूरह ताहा, ये दो ऐसी सूरतें हैं जिनमें आप अलैहिस्सलाम के वाक़या को तफसील से बयान किया है, जबकि आपका ज़िक्र बाकी कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पर आया है। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम के वाक़यात में जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी कौम के लिए कई पैगामात थे, वहीं क़यामत तक के लोगों के लिए बहुत से सबक हैं। हम अपने आज के प्रोग्राम में अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल समी साहब से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को तफसील से समझेंगे और इसमें पशीदा हिकमतों का जायज़ा लेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने सुना कि हमने आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है वो आपसे समझने का फ़ैसला किया है, क्योंकि ये वो किस्सा है जो कि कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा तफसील से बयान हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि 10वां हिस्सा तकरीबन या 250 पारे बनते हैं। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या ख़ास बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को ही इतना डिटेल्ड डिस्कस किया गया है कुरान मजीद में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। जैसे कि मैंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के तज़किरे में अपना ये तासुर बयान किया था कि कुरान मजीद में वाहिद किस्सा है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जिसको यकजा और कहानी की तरह बयान किया गया। जी बिल्कुल ठीक। उसकी भी बहुत सी हिकमतें होंगी, लेकिन जो बड़ी नुमायाँ हिकमत मैं समझता हूँ और मैंने नाज़रीन से शेयर भी की थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक टास्क दिया गया था कि आपने अल्लाह के दीन को गालिब करके मक्का मुकर्रमा पर अल्लाह का झंडा लहराना। लेकिन अपेरेंटली इसके दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। ठीक। जब अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ार पर खड़े होकर अपनी नबूवत का ऐलान किया और लोगों को आखिरत की खबर दी और शिरक करने से मना किया, तो पूरा मक्का देर बाय पूरा अरब भी मुखालिफ हो गया। ऑब्वियसली, क्योंकि उनका असर रसूख बहुत ज़्यादा था। ऐसे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाने वाला ये हुक्म के रब्बा का फकब्बिर, खड़े हो जाओ, ख़बरदार करो और अपने रब को बड़ा करो। यानी एक बड़ी अजीब सी बात थी कि जहाँ हर तरफ मुखालिफत है और वहाँ
اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ میرے اپنے رب کو بڑا کرو، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محاورتاً عرض کر رہا ہوں نائٹ میئر سے کم نہیں تھا. بالکل ٹھیک. کیا واز پاسبل؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ قرآن مجید اولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پھر ثانیاً پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے. بالکل ٹھیک. تو قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا، جس کا حاصل کیا تھا کہ یوسف کے بھائیوں نے علیہ السلام انہیں کنویں میں پھینکا باپ کی نظر سے دور کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کمال دکھایا کہ انہی بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کی سامنے ایک بیکاری بنا کر پیش کر دیا. بالکل ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ انذر، تم خبردار کرتے جاؤ، نصیحت کرتے چلے جاؤ، کامیابی سے ہمکنار کرانا ہمارا کام ہے. ٹھیک. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پروگرام فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنا دیا. جب اسے خواب آیا یا کسی نجومی نے خبر دی، وٹ ایور، ان تھرو سم سورس اس کو یہ پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کی تخت کے لیے خطرہ ہے. انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. جیسے وہ بادشاہوں کا ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ سنقتل ابناء، میں جتنے بھی بچے ہوں گے اس خاندان میں پیدا ہونے والے ان سب کو قتل کرتا رہوں گا. تو اپنے فوجی بھیج دیے بنی اسرائیل کی بستی میں، جہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کو چھین کے ماں کی گود سے قتل کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سارے اختیار ہے کہ وہ الہام کر دے، خواب دکھا دے. میں یہی بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم یہ بات جب پڑھتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موسیٰ کی ماں کو وحی کی، اب وحی کی صورت دل میں ڈال رہے ہیں یہاں پہ سب کچھ. یعنی وحی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ میسج جو میٹا فزیکل چینل سے دیا جائے. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. یعنی فزیکل چینل کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، میرے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں، آپ کے کان سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز سامنے ان آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، حواس خمسہ سے ثابت ہے، حواس خمسہ کے ذریعے سے جا رہے ہیں. لیکن جب ڈائریکٹ دل میں کوئی چیز جو ہے وہ آئے، ٹھیک ہے نا، وچ سم تھنگ اکرز ٹو یور مائنڈ، وہ الہام بھی ہو سکتا ہے، وہ انٹیوشن بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ خواب بھی ہو سکتا ہے. سچے خواب بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کہ یہ نبوت کا تسلسل ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. تو ون وے اور دی ادر اس کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس کے تخت کے لیے خطرہ ہے. تو اس نے یہ اپنا ایکشن شروع کر دیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یعنی میں نے عرض کیا جیسے بھی کی کہ تم اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو، میرے حوالے کر دو. ٹھیک. پھر میں جانوں میرا کام جانوں. اور وعدہ کیا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اسی خواب میں دکھایا کہ فکر نہ کرنا، تو ہی اس بچے کو دودھ پلائے گی، یعنی واپس کیا جائے گا بچہ، ہم واپس یہ بچہ تمہیں لوٹائیں گے. ٹھیک. اب اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کوئی مشکل کہ اس نے کیسے لوٹانا ہے. ہوا کیا، اب کیونکہ ماں ہے نا، تو ماں کا دل بے قرار ہوا کہ پتہ تو چلے کہ وہ گیا کہاں. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو ماں نے کہا کہ ذرا تم نظر رکھو اس صندوق پر، لیکن ساتھ ساتھ چل کے نہیں، ذرا ایک فاصلے پر چلتے ہوئے کہ جاتا کہاں ہے. اس دریا کی ایک بے جو ہے وہ محل میں سے گزرتی تھی بادشاہ کی، اور ملکہ سن بات لے رہی تھی وہاں پر بیچ کے اوپر. تو انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ فوراً ایک غلام نے غوطہ لگایا اور صندوق لا کے پیش کر دیا ملکہ کو. یہ کھولو، اس کو کھولا تو اندر موسیٰ علیہ السلام. تو قرآن مجید میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی محبت کا ایک عکس ڈالا. لہذا جو بھی دیکھتا تھا وہ اٹریکشن محسوس کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنے دل میں. تو ملکہ نے کہا اوہ بچہ اڈاپٹ کر لیا، یہ کہ بے اولاد تھی اس وقت تک. ٹھیک ہے. پھر میں وہ جو سبق پہلے سے یاد دلاتا رہا ہوں، سب ہمارا ایمان ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ ایکسیڈنٹلی ہو رہا تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ ساری پلاننگ کے تحت جو ہے وہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا جو ہے وہ لنک کو جوڑتا جا رہا ہے، بن ہوتا جا رہا تھا سارا کچھ. تو اچھا اب وہ اندر چلی گئی. وہ جو بہن تھی، ماں نے، ملکہ نے بچہ اڈاپٹ کیا، لیکن کوئی دائی جو ہے وہ دودھ اس کو پلانا چاہتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے کسی کا. ٹھیک. اور روئے جا رہے ہیں. اب بڑی دائیاں ٹرائی کی، ٹھیک، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کو دودھ منہ نہیں لگا رہے. اب ویسے بادشاہ کے محل میں کتنی ایمرجنسی ہوتی ہوگی، کتنی سیکیورٹی ہوتی ہوگی،
لیکن ایک ایمرجنسی کی کیفیت حاصل ہو گئی، پیدا ہو گئی کہ ملکہ نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا ہے اور وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، وہ لا رہی ہے دائی کو، وہ لا رہی ہے، وہ لا رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میڈم میں آپ کو ایک ایسا گھرانہ نہ بتاؤں کہ جو اس کی بڑی اچھی ٹیک کیئر کرے گا، بڑا صاف ستھرا گھرانہ. اچھا جا لے کے آ. تو اپنی والدہ کو لے کر چلی گئیں. جو ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا، موسیٰ علیہ السلام چپ کر گئے اور ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ کا وعدہ پورا کر دیا. بالکل ٹھیک. اور کمال اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا دکھایا کہ وہ بادشاہ جو موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے تھا اور اس نے ہزاروں بچے قتل کر دیے، لیکن اسی کے محل میں اللہ تعالیٰ نے پرورش کرائی موسیٰ علیہ السلام. سر یہاں پہ ایک کوسچن ہے میرا کہ کسی بھی اسٹیج پہ فرعون کو یہ پتہ چلا، اس کے ریسورسز تو تھے کہ یہ بچہ اسرائیلی ہے، یہ اس کو پتہ چلا یا یہ راز فاش ہوا کہ جو یہ اب آئی ہے بچے کو دودھ پلانے یہ اسی کی ماں ہے؟ چل گیا تھا پتہ. بالکل ٹھیک. ایک بڑی بنیادی بات ہے، اصل میں ساری جتنے بھی قرآن مجید کے واقعات ہیں ان کو کوئی دو مالائی کہانی نہیں سمجھنا چاہیے، نیچرل کہانی ہے. جب بھی ماں نوکرانی کی حیثیت سے اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہو، یہ فلموں میں دکھاتے ہیں ہمیں کئی دفعہ کہ بچی بچپن میں اغوا ہو گئی اور پھر وہ بازار اسر میں چلی گئی، گانا گانے لگی. اب وہ جو گمشدہ بچی ہے اس کی سالگرہ ہر سال مناتے ہیں اس کے والدین اس کی ایبسنس میں، اور پھر اسی کو گانا گانے کے لیے بلاتی ہیں اور وہ گانا گلاتی ہے. تیری ہی انجمن میں، کیا وہ الفاظ تھے، وہ ہماری جوانی کے دور کی وہ فلم دیکھی تھی تو ہے انتظار تیرا، تیری ہی انجمن میں ہے انتظار تیرا، وہ گانا گا رہی ہے، ایکسیڈنٹلی دکھایا جاتا ہے وہاں پر. تو یہ ہوتا ہے کہ ماں کبھی رہ نہیں سکتی، سونر اور لیٹر بتاتی ہے، وہ بچے کو بتاتی ہے کہ مجھے نوکرانی نہ سمجھنا، میں تمہاری ماں ہوں. میں تمہاری ماں. تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام پر ریویل کی یہ حقیقت کہ وہ ان کی اصلی ماں ہے. پھر کوئی ایسے واقعات جو ہے ہوئے جس سے پتہ چل گیا کہ یہ اسرائیلی ہے، لیکن وہ محبت جو اللہ نے ڈال دی تھی ملکہ کے دل میں اس نے فرعون کو کچھ کرنے نہیں دیا. بلکہ آتا ہے کہ ایک موقع پر فرعون نے کہا کہ یہ کہیں اسرائیلی بچہ نہ ہو، بالکل بچپن ہی سے جب اڈاپٹ کر رہے تھے. تو ملکہ فرعون نے کہا اتنا بڑا بادشاہ بنا پھرتا ہے، بچے سے ڈرتے ہو؟ چپ کر گیا. پھر ایک اسٹیج پر احساس ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، یہ اسرائیلی روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے اوپر تھپڑ مار دی جب وہ کھلا رہا تھا، یار اڈاپٹیڈ چائلڈ ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو مجھے کوئی خطرناک معلوم ہوتا ہے. میں نے کہا بچہ ہے. میں نے کہا اچھا ٹیسٹ کر کے دیکھ لو. تو وہ ایک طرف لال رکھا گیا، ایک طرف انگارہ رکھا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا گیا بچے کے حیثیت سے. تو موسیٰ علیہ السلام پہلے تو جانے لگے لال کی طرف، لیکن پھر فرشتے نے آ کر موڑا کہ نہیں انگارے کی طرح جاؤ. انگارہ لے کر انہیں منہ میں ڈال دیا، ان کی زبان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکنت آ گئی. ٹھیک ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بندوبست ہے. اور جو کام اللہ تعالیٰ کرنا چاہے پھر forget about it کہ راستہ کون سا ہوگا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود چلتا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا. اب وہ راستے خود بخود کھلیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو یہ ہو جائے گا. تو اچھا جب بڑے ہوئے، جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اب اگلا مرحلہ ہے کہ اب ان وٹ حیثیت، کس حیثیت میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے؟ شہزادے کی حیثیت. شہزادے کی حیثیت سے. اچھا اب شہزادہ جو ہے وہ گلیوں میں پھرتا ہے تو چودھری کی حیثیت سے پھرتا ہے، شہزادے کی حیثیت سے پھرتا ہے. کیا دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک اسرائیلی اور ایک وہ قبطی ہے، یعنی فرعون کے خاندان سے. تو جو اسرائیلی ہے اس نے مدد کے لیے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے اور وہ جو قبطی تھا اس کو ایک مکہ مار دیا. اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ کوئی تحقیق آپ نے نہیں کی کون قصوروار ہے کون نہیں، بس ایک ٹکا دیا. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر وہ غالب ہو، اس کو ہٹانے کے لیے کچھ کیا ہو، کچھ بھی ہے. ہاں لیکن یہ نا اس پر اعتراض کرنے والے کر سکتے ہیں نا. ایک پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک نبی نہیں بنے تھے، لیکن اب اس کی حیثیت دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کو شہزادے ہیں. شہزادہ اور شہزادہ جیسے کوئی چودھری جو ہے اس کا بیٹا وہ گاؤں میں پھرے گا تو چودھری کی حیثیت سے پھرے گا نا. بالکل جی. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ رسید کیا، اور جسے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں اما سما لگ گیا. یہاں پر اگر مار دیا جائے مکہ کسی جگہ لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت واقع کر دی.
وقت تھا یہ دوپہر کا، جب سب لوگ کیلولا کر رہے ہیں اور گلیاں سنسان ہیں. گرمیوں کی دوپہر ہوگی جی گرمیوں کی دوپہر ہوگی. ہاں گرمیوں کی دوپہر. اچھا اب کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یہ قتل کس نے کیا. اگلے دن عین دن کے وقت جب سب لوگ گلیوں میں چہل پہل تھی، سارے دنیا کا بزنس شروع ہو چکا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی جو اسرائیلی ہے وہ پھر ایک اور آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے اور پھر وہ دوبارہ ان کو مدد کے لیے پکارتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھتے، تو کی بس تماشا بنایا. تو وہ اب وہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں مجھے بھی نہ مار کے اگلی جان میں بچا دیں. نہیں آپ نے کل بھی ایک بندہ مار دیا تھا. راز فاش ہو گیا. راز فاش ہو گیا بڑے بازار میں کہ کل کا جو قتل تھا وہ موسیٰ نے کیا تھا. سر یہاں پر ایک کویسچن میرے ذہن میں ہے کہ مجھے یہ واقعہ آئیڈینٹیکل لگتا ہے بالکل اس طرح ہی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کی جو ڈیتھ سی نا اس کے بعد وہاں سے نکلوا کے مدینہ کی جی بالکل، اور یہاں سے ان کو نکلوانا تھا محل سے اور کوئی بڑا مقام دینا تھا تو یہاں سے نکلوا دیا. وہی اسی کا آئیڈینٹیکل ہے. بالکل. میں نے عرض کیا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو، ہارون علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، یہ سارے واقعات جو ہیں یہ بڑے نیچرل ہیں. اگر آپ فیلڈ میں آئیں گے تو آپ کو وہ سارے حالات و واقعات پیش آئیں گے جو ان پیغمبروں کو پیش آئے، اور اس میں انسان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتا دیا. یعنی وہ ایک جو سیکوینس ہے وہ سمجھ آتی ہے، اس سے پھر سارا لائن سیدھی سمجھ آ جاتی ہے. اچھا اب خبر پہنچ گئی دربار تک بادشاہ کے، اور وہاں پر فیصلہ ہوا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. یہ بھی ظاہر ہے اس میں ڈسکشن میں آیا کہ یہ اسرائیلی ہے اور یہ حد سے بڑھ گیا ہے اور یہ ہمارے لیے خطرہ ہے، تو سب نے ایگری کیا دربار کے اندر کہ وی شوڈ کل ہم، ہم اس کو مار دینا چاہیے. ایک خیر خواہ دور سے بھاگتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہاں سے بھاگ جائیے، آپ کے قتل کا حکم آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا، تو ایز سون ایز پاسبل آپ وہاں سے بھاگ جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہیں سے ایک طرف رخ جو ہے لیا اور تیز بھاگنے لگے. وہاں سے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھوں نے ریس پائی کہیں پکڑنے کے لیے، اور ہوتے 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 مدین پہنچ گئے. جوتے پھٹے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، اور اسی طرح جو ہے وہ بال پراگندہ، بھوکے پیاسے. کہیں کو پانی مل گیا تو 2 سپ اس کے لے لیے، کہیں کو درختوں کے پتے مل گئے تو وہ کھا لیے. مدین میں پہنچے. اب دیہات کا اگر آپ تصور کریں، آج بھی پاکستان کے دیہات، وہ دیہات خاص طور پر جن میں ابھی بجلی نہیں آئی اور ہر گھر میں پمپ نہیں لگا، ٹھیک ہے، تو وہاں کیا ہے، یا وہ کنواں ہے ایک بڑے درخت کے نیچے، جی بالکل، اور یا وہ ٹیوب ویل ہے بڑے درخت کے نیچے. ٹیوب ویل جو ہے وہ ظاہر ڈیزل سے چل رہا ہے لیکن پورا گاؤں اس سے سیراب ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. جانور بھی اسی سے پانی پی رہے ہیں، لڑکیاں اسی سے گھڑے بھر رہی ہیں، جانوروں کو نہلا بھی رہے ہیں، خود بھی نہا رہے ہیں لوگ. یعنی وہ لائف لائن ہے پورے گاؤں کی. اب پانی کے اس جو وہ سورس تھی اس تک موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، اور وہاں جا کر آپ نے سیر ہو کر پانی پیا، اور پھر ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے. اچھا وہ سایہ وہ میرے منہ سے آیا، ایک درخت، وہ ایک درخت نہیں ہے، وہ بڑا درخت جو ہوتا ہے جی گاؤں میں، یا پیپل کا درخت ہوتا ہے یا بورڈ کا درخت ہوتا ہے، بورڈ کا درخت، ٹھیک ہے نا، اس کے سائے میں جا کے بیٹھ گئے. اب وہاں نظارہ کر رہے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ پانی کوئی پی رہا ہے، کوئی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا ہے، اور مختلف جو گڈریے ہیں بھیڑ بکریاں چلانے والے، وہ پورے ریوڑ کو لے کے آ رہے ہیں پانی پلانے کے لیے. وہیں آپ نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں اپنا ایک چھوٹا سا ریوڑ لے کر، بکریوں کو لے کر ان کو کھینچ کے ایک جگہ کھڑی ہوئی ہیں کہ ٹھہر جاؤ ابھی پانی نہیں پینا، اور چرواہے آ رہے ہیں پانی پلا کے جا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم جب تک یہ چرواہے جو غیر مرد ہیں یہ چلے نہیں جائیں گے ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گی، ہم ویٹ کر لیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً آگے بڑھے، تکڑے تو تھے ہی، صحت مند تھے، تبھی تو ایک مکہ مار کے بندہ مار دیا تھا. آگے بڑھے اور چرواہوں کو پیٹے، ہٹو بیٹھ، آؤ کڑیو، آؤ لڑکیوں آؤ، اور اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ. ان جانوروں کو پانی پلا کے ان کو چلو گھر کو جاؤ، اور پھر دوبارہ جا کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. اور ان کی زبان پر ایک دعا آئی، دعا آئی. میں دعا کا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بڑی جامع دعا آپ نے وہاں پہ کی، اس کے بارے میں فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربا جو کچھ بھی تو مجھ پر نازل کرے،
میں اس سب کا محتاج ہوں تیرے سامنے. دعا عرشوں پہ گئی, پہنچ گئی. تو کچھ ہی دیر میں ایک لڑکی ان دونوں میں سے آئی, بڑے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. یہ قرآن مجید نے وضاحت کی ہے کہ یہ کوئی فلمی سین نہ سمجھ لیا جائے کہ ہیرو جو ہے وہ ہیروئن کی آؤٹ آف دی وے کہیں مدد کرتا ہے اور وہیں سے پھر محبت کا ایک سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. نہیں, حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہا کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں, تاکہ آپ کو یہ جو آپ نے ہمارے ریوڑ کو پانی پلایا ہے اس کی کمپنسیشن کریں, اس کی آپ کو جزا دیں, کمپنسیٹ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چل دیے. پھر روایات میں آتا ہے کہ وہ آگے آگے چل رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے سے. کچھ دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام ٹھہرو, میں آگے چلتا ہوں, میں تمہارے آگے چلتا ہوں, تم میرے پیچھے چلو, مجھے گائیڈ کرو, دائیں مڑنا ہے بائیں مڑنا ہے. اس لیے کہ ایک خاتون, نامحرم خاتون آپ کے آگے آگے جا رہی ہو تو اللہ محالہ آپ پر نظر پڑتا ہے, آپ کی اس پر نظر پڑتی ہے, اور ایک شریف آدمی فوراً محسوس کرتا ہے اس کو کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کا اظہار کیا, گھر پہنچ گئے, جا کے ان کے والد کو پوری سٹوری سنائی. تو انہوں نے کہا کہ اب آپ سیف جگہ پہ آ گئے ہیں, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم یہیں رہو. اچھا, اس کے بعد کھانا وانا کھلایا جائے ان کو, کوئی یعنی ایک جملے میں تو بات نہیں ہونی. کھانا وانا کھلایا, آرام کروایا, پھر ساری ان کی ہسٹری سنی, اور پھر یہ کہا. اس کے بعد ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے کہا ابا جان ہمیں ایک ملازم کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا سارا یہ کاروبار جو ہے, یہ بھیڑ بکریاں جو ان کو کھلانا پلانا, ان کو پانی پلانا, ٹھیک ہے جی, ان کی اور دیکھ بھال کرنا وہ کرے. یہ کسی طاقتور مرد کا کام ہے, اور وہ ٹرسٹ وردی بھی ہو. دیکھ بھی چکی تھی اور ٹرسٹ بھی دیکھ لیا تھا موسیٰ. یعنی عورت ایک نظر میں پہچان لیتی ہے مرد کو کہ وہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے. تو ان کو پوری سمجھ آ گئی تھی کہ شریف آدمی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, طاقت کا مظاہرہ بھی کر لیا تھا, ان کے چرواہوں کو یوں پر ہٹا دیا تھا اور ان کو پانی پلوا دیا تھا. ٹھیک. تو اس نے کہا کہ جی جو ملازم ہے اس کے لیے طاقتور ہونا اور ٹرسٹ وردی ہونا ضروری ہے, اور یہ دونوں صفات اس شخص میں موجود ہیں, آپ اسی کو ملازم رکھ لیں. اب ان کے جو والد تھے, شعیب ان کا نام تھا, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام. ایک کوشچن, آپ نے کہا شعیب, اس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. ہاں جی, اس میں دونوں آ رہا ہیں. یعنی استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی رائے یہ تھی کہ یہ وہ پیغمبر نہیں ہے, یعنی کوئی عام اور بزرگ تھے, کوئی اور نیک آدمی. ٹھیک. تو انہوں نے کہا, پیشکش کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک تم سے بیاہ دوں. یہ بھی کیا ہے, یہ وہ نیکی کہ ایک جوان آدمی کو گھر میں ملازم نہیں رکھا جا سکتا جبکہ وہاں پر دو کنواری بیٹیاں ہوں. ٹھیک, یہ دین کی روح کے بھی خلاف ہے. نو میٹر ہاؤ ٹرسٹ وردی از ہی. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں, پھر میں تم میں سے ایک کی شادی اس سے کروں گا. کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تم سے بیاہ دوں, شرط یہ ہے کہ تم 8 سال تک میری خدمت کرنے کے پابند ہو, اور تم 10 پورے کر دو تو تمہاری مہربانی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ علی ما نقول وکیل, کہ میں 8 سال تو ضرور پورے کروں گا, لیکن اس کے بعد پھر آپ مجھ پر پریشر نہیں ڈالیں گے کہ میں مزید رہوں. یعنی مرضی ہو تو 10 سال کر دو, تو 8 سے ہو تو چلا جاؤں, 8 پہ چلا جاؤں, 8.5 پہ چلا جاؤں, 9 کر دوں, یہ میری مرضی ہوگی. اور پھر اس پر کہا کہ اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے ہمارے اس معاہدے پر. اور پھر انہوں نے وہاں پر ظاہر ہے جو بھی مدت پوری کی وہ کی, اور پھر وہاں سے چلے. ٹھیک ہے جی. اب جو چلے راستے میں واپس مصر کی طرف, یعنی کہ انہوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا کہ بس اب اتنا عرصہ کافی ہے, اب مجھے واپس جانا چاہیے, اور جانا پھر دوبارہ ادھر ہی چاہیے. ہاں, اپنے گھر ہی جانا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ جو ذہن میں سے اڑ گئی ہے بات کہ قتل مجھ سے ہوا ہے, اب وہ جا پھر ادھر ہی رہے ہیں. اصل میں کیا ہے, یاد رکھیے گا, اپنا گھر جو ہوتا ہے نا, ویئر یو فری فرام, آپ کا جی چاہتا ہے کہ واپس جا کے میں اپنے والدہ سے ملوں, بہن بھائیوں سے ملوں, اپنے قبیلے سے ملوں. یہ ایک نیچرل, میں نہیں کہتا ہوں سارے انبیاء کی کہانیاں نیچرل کہانیاں ہیں. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اب اس کی طرف جا رہے ہیں اپنے اہل و عیال کو لے کر, راستے میں راستہ بھول گئے. رات کا وقت تھا, اندھیرا, سردی, شدید اندھیرا تھا اور سخت ٹھنڈ تھی. راستہ بھول گئے. تو اوپر پہاڑ پر انہیں کوئی روشنی نظر آئی. تو اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو, میں اوپر سے روشنی نظر آ رہی ہے, معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ آگ سیک رہے ہیں, میں ان سے راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں اور تمہارے لیے وہ انگارہ بھی لے کے آتا.
لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو آگ تو نہیں تھی، روشنی تو تھی، لیکن وہاں سے ایک آواز آئی، موسیٰ میں تمہارا رب اللہ ہوں، تو پاک وادی میں ہے، جوتے اتار دے۔ اچھا آپ غور کیجیے گا، رات کا وقت ہو اور سناٹا ہو، تو یہ جو تھوڑی سی آواز جو ہے یہ بھی انسان کو ڈرا دیتی ہے، بالکل ڈرا دیتی ہے۔ اور تصور کیجیے، انجوائے کیا جا سکتا ہے کہ رب العالمین کی آواز میں کیا جلال ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام پر کیا بیتی ہوگی۔ بالکل کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اس کے ذریعے، اور میرے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ میں نے کہا اچھا پھر یہ پھینک دو زمین پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، بڑا سانپ، اور یوں کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اللہ نے فرمایا ڈرو مت، پکڑ لو اس کو، دوبارہ پکڑ لیا، پھر لاٹھی بن گیا۔ پھر فرمایا کہ تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں سے بغل میں لے کے جاؤ، لے گئے، اب اس کو نکالو تو بالکل سفید تھا۔ کہا کہ یہ دو میری نشانیاں ہیں، یہ لے کر فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی پر اترایا، اور اس کو ڈراؤ اللہ سے، اور اس کو کہو کہ بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دے۔ بالکل ٹھیک۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ سے کہ میں ان کا مجرم ہوں، تو میری درخواست یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی آپ رسول بنا دیں، ان کی طرف بھی پیغام جو اپائنٹمنٹ دے دیں ان کو بھی رسالت کی، تاکہ وہ میری کمر کو سہارا دے۔ سر یہ آپ کی جو زبان میں لکنت تھی، جو بولنے میں آپ کو ٹربل تھا، یہ اس وجہ سے بھی تھا یا وہ زیادہ ایکسپریسو تھے حضرت ہارون علیہ السلام؟ وہ جو میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ کوئلہ منہ میں ڈالا تھا، وہ تھا، وہ بھی ایک ہے، لیکن آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ بھی ویلڈ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام زیادہ ایکسپریسو تھے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر پوری طرح قدرت رکھتا تھا کہ وہ کوئلے کی وجہ سے جو لکنت آئی تھی وہ ختم کر دیتا، اوبویسلی یہ بھی ہو سکتا تھا، اور کر بھی دی ہو تو کیا پتا جو آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ زیادہ ایلیکوینٹ ہو، کیونکہ وہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، وہ دعا بھی تو آپ علیہ السلام نے کی ہے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہاں سے کہتا ہوں کہ اب ہم اس کو یہاں روکتے ہیں سلسلے کو آج، اور انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے جو دربار میں جانے کا وقت ہے نا، وہاں سے اس کو اگلے پروگرام میں دوبارہ سٹارٹ کریں گے۔ آپ تشریف لائے، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اب تک جتنا ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سمجھایا ہے، یہاں سے ایک بات تو کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ایک پلاننگ انسان کی ہے اور ایک پلاننگ اس ذات کی ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، جس نے اس ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ ہماری عقل، سمجھ، یہ سب محدود ہیں، ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہو گیا، اگر ہم اس کی جگہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسے کر دیا، تو پھر ہمیں بات ذرا آسان اور پرسکون نظر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر پروگرام کو اختتام کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پوری دنیا کے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہے تو نہیں پہنچا سکتے، اسی طرح اگر وہ فیصلہ کر لیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا ہے تو نہیں پہنچا سکتے، ما سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں، سب کا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔